अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, 9 मई को नैब में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, नैब जो केसेस हैं उनमें इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ मुल्क भर में हुआ वो हम सबके सामने है। ऐसे हालात, जिस तरीके से जलाओ घिराव किया गया, मैं समझती हूँ कि पूरा मुल्क उसके बाद जो है वो अफसुर्दा है। और ये सोच भी इस वक्त हम सबके जहनों में कहीं ना कहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस नहज तक पहुंच गए, इस पॉइंट पर आ गए कि हमने मुल्क की ऐसी हसास जगहों को, मकामात को, जिनकी एक तारीखी हैसियत भी है हमारे लिए, हमने उनको भी नहीं छोड़ा, हमने अपना गुस्सा जाकर उन पर निकाल दिया। अच्छा, हैविंग सेड दिस, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, गुस्सा था उनको कि उनकी क़यादत को, उनकी लीडर को क्यों अरेस्ट कर लिया गया है, वो सड़कों पर निकले और हमने ये देखा कि खान साहब की गैर मौजूदगी में जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो ना सिर्फ ओन करती रही बल्कि लीड करती रही इन प्रोटेस्ट को। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि खान साहब जब वापस आएंगे तो जहां वो अपनी पार्टी की क़यादत के बारे में बात करेंगे, उनकी रिहाई की या उनके मामलात के हवाले से बात करेंगे, वहीं पर वो अपने कारकुनान को भी भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेंगे। बट ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। खान साहब अब जहां पे भी बात करें, एक तो बहुत कंफ्यूजन मुझे कम से कम हो रही है, क्योंकि एक तरफ ना तो खान साहब खुलकर मजम्मत कर रहे हैं किसी भी चीज की, जो कुछ हुआ या तो खुलकर कह दें कि वो मजम्मत करते हैं जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो शरपसंद हैं, वो दहशतगर्द है। मैं आज के प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि क्या सियासी कारकुन जो होता है किसी भी जमात का हो, वो शरपसंद या दहशतगर्द होता है? जज्बाती जरूर हो सकता है, एग्रेसिव जरूर हो सकता है, लीडरलेस होके मिसलीड जरूर हो सकता है, लेकिन क्या उसको दहशतगर्द भी हम कह सकते हैं, जो कि खान साहब ने खुद कहा है? अगर किसी थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात करें और हम ये कहें कि शरपसंद थे जिन्होंने ये किया, तो बात समझ में आती है, लेकिन अपनी ही जमात की क़यादत अगर ऐसा कहने लगे, और मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी क्लिप्स देखी हैं जहां पे कारकुनान ये शिकायत भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की लीडरशिप के लिए ये सब कुछ किया और पार्टी लीडरशिप अब हमें डिसोन कर रही है। एंड एट द सेम टाइम पार्टी की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वहां से भी कुछ शिकायत सामने आ रही है कि खान साहब सिलेक्टेड लोगों के नाम ले रहे हैं और उनके बारे में बात करें, उनके राइट्स के बारे में बात करें, बाकी लोगों को भूल रहे हैं। और साथ ही साथ आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से को छोड़ के जाने वाले लोगों का एक सिलसिला है जो कि शुरू हो गया है। फैसल बाउडा साहब ने रिकॉर्ड के ऊपर आकर कहा कि जी मैंने तो बहुत पहले की बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि ये होगा, ये टूट फूट होगी, इसका अब आगाज हो चुका है बाज़ाब्ता तौर पर। तो इस पर भी बात करेंगे कि ये सिर्फ आगाज है, अभी मजीद कुछ होना बाकी है, ये जिन लोगों ने जाना था बस वो चले गए हैं, और इस सारी सूरत हाल का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है, मेंबर है नेशनल असेंबली की ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीनियर जर्नलिस्ट है, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है सना मिर्जा साहिबा मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया सना आपका आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। कुछ देर में जमीयत उलमा इस्लाम से असलम गौरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं ताहिरा साहिबा आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। बहुत सारे मामलात हैं लेकिन एक इशू जो इस वक्त एट हैंड है, खान साहब मुसलसल ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे तो फिर से अरेस्ट कर लिया जाएगा, और वो बड़ा इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि मुझे गलत केसेस के अंदर, फ्रिवलेस केसेस के अंदर इस दफा फिर अरेस्ट किया जाएगा और पहले ज्यादती नहीं हुई अब ज्यादती होगी मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अश्विन, पहली बात तो ये है कि खान साहब जिस केस में पहले सुप्रीम कोर्ट गए, उनकी उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का जो रवैया था वो क्या बताता था कि खान साहब तो बिल्कुल बेगुनाह हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक, जिसके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मर्सिडीज़ भेज रहे हैं, और उनके लिए गेट कौन सा खोला गया, उनकी आमद के लिए जजेस एंट्री का गेट खोला गया। ये तमाम चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि अभी तक उन अदारों की नज़र में लाडले हैं जिनके वो लाडले थे। लेकिन हकीकत ये है कि खान साहब जो हैं वो अभी तक ये सोच ही नहीं, समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सोचा था मैं असम्बलियाँ जब ऐलान करूँगा कि हम इस्तीफे देके बाहर जा रहे हैं तो असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बार बार उनके लोग असम्बली के फ्लोर पे कहते थे जी इनके पास तो मेंबर ही पूरे नहीं, इनके तो लोग ही पूरे नहीं, ये हैं तो लाइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं लाते तहरीके अदम एतमाद। जब हम ले आए, PDM बन गई और खान साहब फारिग हो गए, तो उसके बाद उन्हें बड़ा शौक लगा कि ये हुआ क्या है। फिर उन्होंने जोर देना शुरू किया जी पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराएं। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा कि एक सूबे का पहले इलेक्शन हो जाए, एक का फिर KPK का हो जाए और फिर 4 माह बाद नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो। ऐसा नहीं होता। बार बार उन्हें समझाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि जी इलेक्शन अपने अक्टूबर टाइम पे होगा और चारों सूबों के और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस एक ही दिन होंगे। अब खान साहब जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया, ये उनके अल्फाज थे जो मैंने चैनल्स पे सुने कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया
تو جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس سے زیادہ شدید رد عمل آئے گا. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ جو تخریب کار تھے دہشت گرد تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہمارا ان سے تعلق نہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے گلے میں باندھے ہوئے تھے, ان کے سکارف ان کے پاس تھے, اور اس کے بعد وہ بار بار کہہ رہے تھے ان کو جو ہدایات دے رہے تھے. میں نے مراد سعید کو سنا ٹی وی چینل پہ کہ شاید یہ میرا آخری خطاب ہو آپ سے, کیونکہ جو جگہیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہاں پہ پہنچ کے آپ کارروائی کریں. یاسمین راشد کی ویڈیو پلس یاسمین راشد کی دونوں تھی. ان کو ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ اب میرا خیال ہے چلنا چاہیے کور کمانڈر ہاؤس. اس کا نہیں ابھی جتھے آ رہے ہیں, ابھی اور لوگ آ رہے ہیں, اکٹھا ہونے دو, اکٹھا ہو کے جائیں گے. پھر یہ انکار کیسے کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو سینئر لیڈر تھے جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, ان کی بیگم نے بڑے دکھ سے کہا کہ خان صاحب آپ فواد کو بھول گئے ہیں, ملیکہ بخاری کو بھول گئے ہیں, مسرت چیمہ کو بھول گئے ہیں, چیمہ صاحب کو بھول گئے ہیں, جنہوں نے گرفتاریاں دی, جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں, تو جب انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ جن تنصیبات کو انہوں نے جلایا ہے, گھیراؤ کیا ہے, توڑا پھوڑا ہے, وہ ایک تاریخی ورثہ تھا. یہ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جو تھا وہ جناح ہاؤس تھا, اور جناح صاحب نے ہی وہ ان کو دیا تھا کہ آپ جب تک چاہیں اس کو استعمال کریں. اس میں بڑی تاریخی تصاویر تھیں, بہت تاریخی ورثے کی چیز تھی. اس میں ایک تلوار بھی تھی, اور یہ وہ لوگ جا کے اس گھر کو دیکھا کرتے تھے کہ جس میں چیزیں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگ سب سے قدیم بلڈنگ تھی پاکستان کی, جو انہوں نے جلائی. پھر ایم اے عالم صاحب کا جو جہاز تھا, جو ایک استعارہ تھا کہ جس نے 60 سیکنڈ میں 9 طیارے مار گرائے انڈیا کے. یہ 75 سال میں بھارت کو نہیں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قسم کی حرکت پاکستان میں کروا سکے, جو ان کے اپنے ہی دہشت گردوں نے کر دی. میں سمجھتی ہوں ایک سیاسی جماعت کا ورکر, بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں, سیاسی ہوتا ہے, لیکن جب قیادت اس کو غلط رنگ دیتی ہے, اس کو غلط سوچ دیتی ہے, اس کو غلط فیڈ کرتی ہے, تو وہی جو ورکر ہے وہ دہشت گرد بن جاتا ہے. ورکر جب اپنی ہی قیادت کی بتائی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے اور وہی قیادت دہشت گرد کہہ دیتی ہے, تب کیا ہوتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. اور پھر وہ بڑے جذبے سے وہ اور بھی زیادہ جذبے کے ساتھ چلتے ہیں, اور جس جگہ کو وہ توڑ پھوڑ رہے تھے انہیں احساس نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے کس قومی ورثے کو, کس شناخت کو, کس ثقافت کو تباہ کر رہے ہیں, جو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک تاریخ تھی. بس ان کو جہاں کہا گیا کہ جائیں, جا کے چڑھائی کر دیں, انہوں نے کر دی. لیکن ایک بات ضرور اس میں ہے کہ خان صاحب جب آئے سنا, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا فلسفہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے بھی خان صاحب نے کہا جی کہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ مطلب اس طرح یہ تو میری سیاست ہی نہیں ہے. وہ کیا کہتے تھے, انہوں نے کیا کلیم کیا, اور وہ ماضی میں کیا کہتے, وہ سنوا دوں, پھر میں آپ کی جانب سوال لے کر آتی ہوں. یہ ذرا دیکھیے گا, خان صاحب کے 2 ڈیفرنٹ طرح کے کلیمز ہیں, ان کو ضرور سنیے. تحریک انصاف 27 سال سے مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائے 27 سال میں. آئی جی اسلام آباد, آئی جی تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا, تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے. اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا, آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے. کوئی ٹیکس نہ دے, جی ایس ٹی نہ دے, بجلی کے بل نہ دے, گیس کے بل نہ دے, اس حکومت کو چلنے نہ دے, نہ چھوڑ جائیے. سارے پاکستانیوں سن لو, یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے, تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انتقامی کارروائی کی گئی کسی انسان سے, کیا آپ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کرو گے؟ جتنے سن رہے ہیں وہ پہنچے اور ان گلو پٹوں کا وہ شابت لے کے آئے کہ یہاں سے اسلام آباد سے بھگا دے ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہیں وہ کور کمانڈر جا رہے ہیں ہاؤس پہ, یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے. تو اکٹھے ہو گئے ہیں. اگر کسی پولیس کی جرت پڑی کسی پہ گولی چلانے کی, قتل کا کیس کر کے آپ کو پھانسی لگوائیں گے.
इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि जुडिशल कमीशन फौरी बनाई जाए। जी, वो सना 27 साल में वो कहते हैं कोई एक ऐसी में जो मैं जमा कर सकी, हमने कम से कम वो जरूर जमा कर ली कि जो जबरदस्त ये था जो कुछ वो कहते रहे हैं माजी में, आज तो सदर आरिफ अलवी ने भी कह दिया कि खान साहब को मुजम्मत करनी चाहिए बाकायदा तौर पर। क्या कैसे देखती हैं आप सिचुएशन? मैं 2-3 चीज़ें इसमें वजाहत करना चाहूँगी और कुछ चीज़ें अदब के साथ मैं, हमारी जो आपा है उन्होंने भी बात की है, उन चीज़ों में थोड़ा सा मैं चाहूँगी करेक्शन कर दें। एक तो ये कि मैं जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट पुराना ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि जिसमें वो कहते थे कि जो सियासी बयानात होते हैं वो कुरान और हदीस नहीं होते। मेरा ख्याल है खान साहब के वो पूरा सादिक आता है कि खान साहब जिस स्पीड से यू टर्न्स लेते हैं और स्टेटमेंट्स बदलते हैं उसमें उनका कोई सानी नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब ने पूरी कोशिश की इख्तिदार से निकलने के बाद कि वो सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम अपना प्रेशर ज़रूर रखें, और सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रेशर यूटिलाइज भी किया और उनके हक में फैसले भी किए, क्योंकि जब भी उनको लगता था कि उनको अरेस्ट किया जाएगा वो कोर्ट्स के हवाले से बयान देते थे कि आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है, आप ही ने सब कुछ करना है, आप ही के हाथ में मुल्क जो है उसकी बका है। तो मेरा ख्याल है कि वहां से रिस्पॉन्स वैसे ही आता था। लेकिन इस वक्त प्रेशर ले रही है अदलिया, प्रेशर ऑब्वियसली देखिए जो एक एसोसिएशन है ना, जो इफेक्शन है खान साहब की, वो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। आपके सामने ऑडियो लीक्स हैं जो कि उनकी फैमिली मेंबर्स की हैं, तो उससे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर भी मौजूद है। हाँ। और वहां पर वो पार्टी बाजी भी मौजूद है जो कि खान साहब के हक और उसके अगेंस्ट भी है। कदम पीछे हटी है और चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जी अब कानून भी पीछे हट जाता है जब हालात खराब हों, तो उससे ऑब्वियसली लगता है कि जो चीफ जस्टिस साहब है उनका भी किसी हद तक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। और देखना ये है कि अगले आने वाले 4 महीने वो गुजारना चाहते हैं या फिर वो जो रेफरेंस है उनके खिलाफ एक प्रोसेस है, हाँ। उस रेफरेंस की वजह से वो थोड़े से बैकफुट पर चले गए हैं। दूसरी चीज़, अगर खान साहब के स्टेटमेंट्स हैं तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में खान साहब के लिए टफ टाइम इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जिस स्पीड से लोग उनके पास से हट रहे हैं उसमें 2 चीज़ें हैं कि या तो खान साहब के ऊपर बैन लग सकता है या इटसेल्फ पूरी पीटीआई के ऊपर बैन लग सकता है। अभी खबरें ये हैं कि जो केपीके के स्पेशली पीटीआई के लोग हैं वो अप्रोच कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि उनको उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि नून लीग उनको लेने में विलिंग नहीं है। वो तो पीपल्स पार्टी ने भी वैसे आज हाँ, कुंडी साहब की स्टेटमेंट की उन्होंने कहा कि हमने उनको रोका है कि फिलहाल हम नहीं, क्योंकि उनमें से कई के ऊपर केसेस हैं, लेकिन हाँ। ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर मंजर पर मौजूद नहीं है। लेकिन अब इसमें ये चीज बड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आर्मी की तरफ से कहा गया है कि ये तमाम लोगों के खिलाफ केसेस जरूर होंगे। तो खान साहब अब इसलिए खान साहब को पता है कि अगर अब मैं अरेस्ट होऊंगा तो अब एहतजाज के लिए कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकेगा। एक और छोटी सी चीज जो कि ताहिरा साहब ने कोर्ट की मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिन्ना हाउस का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज जरूर करेक्ट करूंगी कि एक्चुअली जिन्ना हाउस के हवाले से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1944 से एप्लीकेंट थे कि उस घर को उनकी कस्टडी में दिया जाए, लेकिन वो जिन्ना साहब को नहीं मिल सका था और उसके बाद 1947 के बाद भी उनको नहीं मिला। उन्होंने खुद से इंटेंशनली नहीं दिया था, वो उनके हक में डिक्लेयर गवर्नमेंट ने नहीं किया था और उसके बाद इवेंचुअली 1960 में अयूब खान साहब ने उसको जीओसी से कन्वर्ट करके कोर कमांडर हाउस बना दिया। तो मेरा इसमें सिर्फ, हालांकि टॉपिक सेट के, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि जो ऐसे मुल्की एसेट्स हैं उनको हमें कोर कमांडर हाउस या इस किस्म की इमारत में तब्दील करने के बजाय लोगों के लिए खोलना चाहिए। लेकिन जो कुछ पीटीआई के लोगों ने किया, एक तो ये लोगों के लिए खोला होता है या कोर कमांडर रह रहे थे इस वक्त जो मलिक अमीन साहब ने सवाल उठाया कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, पीटीआई के इटसेल्फ होनी चाहिए थी, वो इंक्वायरी खान साहब ने नहीं करवाई। तो अगर वो बाद में स्टेटमेंट देते भी हैं, जो कि अभी तक मुजम्मती स्टेटमेंट वो नहीं दे सके हैं, अगर वो देते भी हैं तो फिर उनको कम से कम उसमें लोगों को प्रोवोक कर करके अब वो उनको डिसोन कर रहे हैं और अब वो ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराएं आप इनके खिलाफ, क्योंकि ये शायद कर रहे हैं अब भी यही कर रहे हैं ना। वो अब ये जो आखिरी सॉर्ट था वो यही था कि जी इंक्वायरी कराएं, हम हाई कोर्ट से कहेंगे इसकी इंक्वायरी करें। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम खान साहब को अगर एक मुजम्मती स्टेटमेंट भी दे दें तो किसी हद तक जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, वो कम हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीजन खान साहब नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो अरेस्ट होंगे तो उसके बाद दोबारा रिएक्शन के तौर पर अगर कुछ हो तो उनकी नजर में ये है कि जो प्रेशर है मैं गवर्नमेंट के ऊपर भी, कोर्ट्स के ऊपर भी बिल्डअप करके ही रखूं। बिल्कुल ठीक। अच्छा निसार खोड़ो साहब, ये सारी सूरत हाल जो डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों में, इमरान खान साहब ने कल भी कुछ जो है वो जो एक रूटीन में खिताब करते हैं उसके दौरान गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि खौफजदा है जो पीडीएम की जमातें हैं और जो बाकी यूनिटी गवर्नमेंट की जमातें हैं, सब खौफजदा हैं मुझसे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत 70% है। कुछ सर्वेज उन्होंने कोट किए जी उनके मुताबिक, और वो ये कहते हैं कि उस मकबूलियत को दबाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं खान साहब के खिलाफ? देखें, इमरान खान की 9 मई से पहले जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था या उनको पता था गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने एक ऑडियो मैसेज चलाया था, वीडियो मैसेज चलाया था, खुद आके खिताब किया था कि मुझे एक ट्रम्पेट केस में मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं आपसे फिर कभी बात कर सकूंगा कि ना कर सकूंगा,
آپ نکل آؤ ہر چوک پر، ہر سڑک پر، اور اپنی حقیقی آزادی حاصل کرو. یہ تو تھا عمران خان کا بیان. یہاں جو لوگ تھے سندھ میں، انہوں نے بھی اس طرح سے بیانات چلائے، پنجاب میں بیانات چلائے. پھر اسی دن مختلف تنصیبات پر جو حملے ہوئے، سوال تو عمران خان سے ہونا چاہیے نہ کہ ہم سے. یہ کیوں کروایا؟ امارات کو نقصان دینے سے کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ اس سے ان کو ووٹ تو نہیں ملے گا، ایک تو ان کے اندر مایوسی بھی پھیلے گی، کچھ لوگ چھوڑنے پہ بھی آ گئے ہیں. خود کو یہ ڈیموکریٹ تو کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ڈیموکریسی میں یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. گرفتاری ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے. آپ کو کیس لڑنا ہے تو کیس لڑو. اگر نیب نے آپ کو گرفتار کیا ہے تو آپ کیس لڑو. دوسرے لوگ بھی اسی طرح سے کیس لڑتے رہے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کیونکہ میں پاپولر ہے اس لیے میں گرفتار نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں پاپولر ہوں اس لیے میں کیس میں تو جاؤں گا نہیں. نیب نے آپ کو پتہ نہیں کتنے نوٹسز بھیجے کہ آپ پہنچو، کال اپ نوٹس، آپ گئے نہیں تو پھر کیا کرے گی نیب؟ وہ تو ابھی بھی یہی آپ انویسٹیگیشن میں تھے، صرف کال اپ نوٹس انکوائری میں نہیں تھے، آپ انویسٹیگیشن میں آ گئے تھے. اب انویسٹیگیشن میں تو ظاہر ہے آپ کو بیٹھ کے اور جواب دینے پڑتے ہیں، اور اگر آپ جاتے نہیں ہیں انویسٹیگیشن کی ہیئرنگ پر تو ظاہر ہے نیب تو ہاتھ ڈالے گی آپ پر. آپ نے خود پتہ نہیں کتنے لوگوں پر ہاتھ ڈالا تھا. فریال صاحبہ عید کی رات کو گرفتار ہوتی ہیں اسپتال سے، کیا تک تھی کوئی؟ زرداری صاحب، یہ سارے خورشید شاہ، فلانے، یہ سارے جو کچھ بھی ہوئے یہ ہوتے رہے ہیں نا عمران خان کے ٹائم پہ. کیا انہوں نے اس طرح سے ریزسٹ کیا؟ انہوں نے کیسز کو فیس کیا، پاکستان میں رہے، ملک سے باہر نہیں گئے. اور اس کا طرز عمل دیکھو تو یہ کہتا ہے کہ میں اگر اقتدار میں نہیں ہوں اس سے تو بہتر ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دو. میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا. میں اقتدار میں نہیں رہوں گا تو ہماری ایٹمی صلاحیت حملے آور میں آ جائے گی. یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ یہ خود کہتا رہا ہے. آڈیو ویڈیو میسیجز چلتے ہیں، آڈیو لیک چلتے ہیں، سب کا پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے خود اپنے ورکروں کو کہا کہ ہاں فلاں جگہ حملہ کرو، فلاں جگہ حملہ کرو. میں چیف آف آرمی اسٹاف کے اس چیز کو اچھا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کور کمانڈر کے گھر کو میں مرمت نہیں کراؤں گا، لوگ دیکھیں کہ کیا کیا ہے کس لوگوں نے. اب جو پکڑے گئے وہ تحریک انصاف کے لڑکے تھے، جو نہیں پکڑے گئے وہ ایجنسیاں تھیں جنہوں نے یہ کر دیا. یہ ہم عمران خان کی یہ اس کی نہیں آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کی ہے شرپسندی وہ میری جماعت سے نہیں ہے، بلکہ ان کر رہے ہیں، اور جو کارکنان حراست میں نہیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ پھر آ جائیں زمان پاک کے بعد پروٹیسٹ کرنے کے لیے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ. غوری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ غوری صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر آپ سے پہلا سوال یہی کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو دھرنا جس کی کال تھی اور جو جلسہ ہوا وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے، اس کے بعد میں آج پہلا پروگرام کر رہی ہوں. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں اپنی حکومت میں آپ نے اپنی ہی انہی سبھی سیاسی جماعتوں کو کنٹینر پر اکٹھا کر لیا جو کہ شریک اقتدار ہیں. کس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ دیکھیں ہم نے جو احتجاج کیا ہے نا وہ احتجاج جو حکومت کے خلاف نہیں تھا. ہم نے پچھلے کوئی 1.5 سے 2 سال کے آپ اٹھا کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن اور فیصلے دیکھ لیں تو اس میں ایک 3 رکنی بینچ چل رہا ہے جو مستقل جو ہے اس کے فیصلوں پہ قوم مسترب تھی. اور جب ہم پورے ملک میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب، آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے، یہ ہر فیصلہ ایک ہی پارٹی کی طرف جھکتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. ہم نے متعدد بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنسوں میں اور متعدد بار اس بار دبے لفظوں میں احتراماً یہ بات کرتے رہے کہ یہ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، سیاست کرنی ہے تو آ جائیں، میدان کھلا ہے، لیکن وہ سیٹ چھوڑ دیں. یہ سیٹ عوامی سیٹ ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے آپ کو سیلری مل رہی ہے، عوام کے ٹیکسوں سے آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے جو گھر ہے آپ کا اس کے اخراجات بھی عوام دے رہے ہیں. تو آپ تو پبلک سرونٹ ہے، عوامی سرونٹ ہے، آپ عوام کے لیے کام کریں. آپ کے جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے. آپ کا حلف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے فیصلے کسی ایک سائڈ پہ جھک رہے ہیں. تو یہ اصل میں بیسیکلی ان حضرات کو یہ بتانے کے لیے ہم آئے تھے، پوری ملک سے لوگ آئے تھے اور ان کو یہ احساس دلانا تھا
کہ عوام مضطرب ہیں آپ کے فیصلوں سے، اور اسی لیے ہم ان کے دروازے پہ آئے تھے اور ہم نے آ کے ان سے کہا کہ عوام مضطرب ہے، عوام پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف تو گرفتار ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو بختربند گاڑی میں لایا جاتا ہے، اور جب عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو مرسیڈیز میں منگواتے ہیں، اور پھر آپ اس وی آئی پی گیٹ سے منگواتے ہیں جس وی آئی پی گیٹ سے آپ خود تشریف لاتے ہیں، تو اور آتے ہی ان کو کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں، تو پھر قوم میں تو اضطراب ہوگا۔ نہیں، احتجاج تو آپ لوگوں نے کر لیا غوری صاحب، لیکن اس کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کا کوئی نتیجہ خیز وہ احتجاج ثابت ہوا؟ نیب کے نوٹس کے اوپر آج بھی نہیں گئے خان صاحب، انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، بھیجتے رہے نوٹس۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ یہ نوٹس بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ بلا کے آپ کو گرفتار کر سکیں، ہم تو کسی نوٹس پہ نہیں جائیں گے۔ دیکھیں جی، ہمارے ساتھیوں نے نیب میں کچھ ترامیم کی، شور مچا کہ یہ ترامیم جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے ہیں، اپنے کیس ختم کر، اسی عمران خان نے چلایا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بلا 90 دن کے لیے ہمارے لوگوں کو ڈالا رکھا۔ ہمارے خود میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیکٹری ہیں طارق، ان کے والد صاحب موسیٰ خان ہیں، 1 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا اور اسی نیب کے ذریعے رکھا گیا، بعد میں اسی نیب عدالت نے انہی کے دور میں انہی کی حکومت میں ان کو باعزت بری کیا۔ بوڑھا آدمی 1 سال جیل میں آپ نے رکھا، اس کا کون جواب دے گا؟ اب یہ اگر ان کو تو ہم نے سہولیات دے دی ہیں، نیب میں جو ترامیم ہوئی ہیں اس میں ان کو سہولیات ملی ہیں، اور وہ سہولیات یہ ہے کہ اب ان کو تو حلف ان کا جو ہے ریمانڈ بھی 1 ہفتے یا 15 دن کا ہوتا ہے، تو ہم نے تو ان کی جان چھڑائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل میں چوری ہوتی ہے، اس نے جو کچھ ظلم کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، ابھی نثار کھوڑو صاحب بی بی فریال تالپور کی بات کر رہے تھے، میں یہاں پر مریم نواز شریف کی بات کروں گا کہ اس کے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اس وقت یہ سب کچھ کیا تو اس وقت انجوائے کر رہے تھے یہ، اور آج تو ان کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ چلیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا پورا ایک موقف ہے۔ میں طاہرہ صاحبہ سے اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں۔ طاہرہ صاحبہ، کچھ تجزیہ کاروں کا، لکھنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ جو مثالیں ابھی آپ نے بھی دیں، کھوڑو صاحب نے بھی دیں، غوری صاحب نے بھی دیں کہ کیا کچھ ماضی میں ہوتا رہا آپ کے لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہو رہا تھا آپ کہتے تھے سیاسی انتقام ہے، فریولس کیسز ہیں۔ آج اگر عمران خان ریسیونگ اینڈ پر ہے اور یہ کہتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے، تو آپ لوگوں کو ایز پولیٹیشنز اس کو مارجن نہیں دینا چاہیے، سننی نہیں چاہیے اس کی بات؟ 60 ارب کی کرپشن جو ہے عبدالقادر یونیورسٹی کی، وہ ایک سامنے کھلا کیس ہے، اس پہ کیا مارجن اس کو دیا جائے؟ اور پھر جو بی آر ٹی کا کیس ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے، جس کے سارے ثبوت موجود ہے، 200 پیشگیاں 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں عدالت میں بھگتیں، اور وہ لگاتار ہوتی تھیں۔ صبح وہ روزہ رکھ کے وہ لاہور سے چلتے تھے، اور 9 بجے کی اگر پیشی ہے 10 بجے کی وہ یہاں پہنچتے تھے۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جس کے بعد انہیں مریم نواز کو بھی باعزت بری کیا گیا۔ اسی کیس میں صاف پانی کیس میں شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا آشیانہ میں اور صاف پانی میں اندر کیا، میاں صاحب کو بلایا گیا پاناما کیس میں اور اقامہ میں اندر کر دیا۔ کیا تھا جرم کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے چند درہم تنخواہ نہیں لی تھی، جس کے لیے انہیں تا حیات نااہل کیا گیا۔ کیا یہ انصاف کا تقاضا تھا؟ پھر خواجہ آصف کو دیکھیں، سعد رفیق صاحب کو دیکھیں، حمزہ شہباز کو دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن کا کیس ڈالا گیا، یہی شہریار افریدی کہتا تھا میں قرآن کا حلف اٹھا کے اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہوں کہ ہیروئن کی جان اللہ کو دینی ہے، جان اللہ کو دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ خواجہ آصف کے بعد سلمان رفیق صاحب گئے، جاوید لطیف صاحب گئے، مریم نواز صاحبہ گئیں، اتنے شاہد خاقان عباسی صاحب گئے، حنیف عباسی صاحب کو اب یہ کہتے ہیں جی احاطہ عدالت سے گرفتار کیا۔ حنیف عباسی صاحب کو رات کے 12:30 بجے احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا، اور جو ایک قصوری چکی کی ہوتی ہے سزائے موت کی کوٹڑی، اس میں رکھا گیا۔ رانا صاحب کو بھی، حنیف عباسی صاحب کو بھی، اور بے شمار ہمارے سیاسی لوگوں کو، اور 90 دن کا سے پہلے کسی کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، 1.5 2 سال 3 سال 4 سال جیلیں کاٹی۔ شہباز شریف صاحب کو بیک ایک تھی، تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا جی ان کا MRI ہونا ہے، تو کوٹ لکھپت جیل سے انہیں بختربند گاڑی میں لے جایا گیا، اور ایسی کھڈوں والی سڑک سے لے جایا گیا جو سڑک مکمل طور پہ صاف نہیں تھی، حالانکہ کوٹ لکھپت جیل سے صاف سڑک بھی آتی ہے، لیکن انہوں نے اس کھڈوں والی سڑک سے لیا۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب اتنا تضاد ہو انصاف کی نظر میں، اتنا تضاد ہو، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں؟ یہ جو تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب احتساب کا وقت آئے اور سوال پوچھا جائے تب جواب دینا پڑتا ہے۔ دورہ معیار جو ہے انصاف کا، جو عدل کا دورہ معیار ہے، وہ لوگ برداشت نہیں کرتے۔ یہ جو دھرنا دیا گیا ہے یہ اسی دورہ معیار کے خاتمے کے لیے کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کو اندازہ ہو کہ لوگ ان کا یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ صاحب تضاد کی بات کر رہی ہیں سر، تضادات تو بہت ساری چیزوں میں بہت سارے
دکھائی دیتے ہیں. خان صاحب ویزاوی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ وہ آپ کی مسکراہٹ نے کافی کچھ کہہ دیا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کا ریلیز آرڈر آ رہا تھا اس وقت انہوں نے کچھ میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آرمی چیف کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہوں, کچھ لوگ ہیں جو غلط انفارمیشن پہنچاتے ہیں اور ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. باہر آتے ہی پھر انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے ہے, وہ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو؟ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے تو جو انہوں نے کہا وہ غلط ہے. آرمی چیف کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے وہ کچھ عرصے پہلے جب آرمی چیف نہیں تعینات ہوئے تھے تو بڑی حد تک واضح تھی, اور وہ رائے یہی تھی کہ آرمی چیف نہیں بننے دینا چاہتے تھے وہ موجودہ آرمی چیف کو. لیکن اس میں اب یہ جو 9 مئی کو جو الوی صاحب کا انٹرویو بھی چل رہا ہوگا, بالکل چل رہا ہے, کہا جی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ تو نہیں تھے خلاف. الوی صاحب بیچارے سافٹ بہت سی چیزوں پہ کہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے ان کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے اس طریقے سے, کیونکہ خود عمران خان صاحب ان کی بات کو سیریس نہیں لیتے آئے پچھلے 6 ماہ میں, جو متواتر انہوں نے ان کو مشورے دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے تعلقات بہتر بھی کرے, اور اس کے علاوہ اگر وہ بہتر نہیں کرتی تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو وہ پش ضرور کرتے رہیں کہ اگر آپ نے مجھ سے تعلقات ٹھیک نہیں کیے تو میں پھر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گا. اور خان صاحب کی یہی کوشش ہے. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد میرے خیال میں اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب طے کر لیا کہ چاہے ان کے اندر موجود لوگوں کے دل میں کوئی سافٹ کارنر ہو خان صاحب کے لیے, لیکن اب اس سے قطع نظر ان کے ساتھ کوئی سائن آف ریلیف ان کے لیے پیدا نہیں کیا جائے گا. ہاں میرا خیال یہ, اور جو لوگ رکھتے بھی ہیں ریلیف ڈھونڈ رہے ہیں جب وہ نہیں, وہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ڈولی میں بٹھا کے پھر پرائم منسٹر بنا کے وزیر اعظم پہنچا دیا جائے, وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے پرٹیکولر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن ضرور چاہتے ہیں کہ میں 10 سال کے لیے پرائم مجھے میں منسٹر سے ڈس ایگری کروں گی, میرے ساتھ کیا ہوا, میں سے ڈس ایگری کروں گی. ان کو یہ نہیں لگتا کہ اب ان کو اسٹیبلشمنٹ پرائم منسٹر بنائے گی, ان کو یہ لگتا ہے کہ صرف اگر الیکشن بھی کروا دیے جائیں تو وہ پرائم منسٹر جو وہ اپنی مقبولیت کا بار بتاتے ہوئے ایک سروے دکھا رہے تھے کل بار بار مسلسل, اس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے ویسے. ہاں بالکل, لیکن اس میں یہ تھا نا کہ اب سرویز پہ خود بھی جا کے خیر لوگ دیکھ سکتے ہیں, ضرور نہیں دیکھا کہ اس کے فالوورز کیا ہے, کب وہ اسٹیبلش ہوا ہے پیج, لیکن اس میں کم از کم خان صاحب سے ہٹ کر بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کے اندر موجود جو لوگ ابھی بھی خان صاحب کے لیے بہتری کی گنجائش رکھتے تھے, اگر کہیں کسی لیول پر موجود ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کو ختم ہونا. کمنٹ سر, یہ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ پارٹی سے تو ایسے عامر کیانی ہوئی, وہ کوئی الیکٹیبل والا سٹیٹس تو نہیں تھا, وہ تو 26 سال سے اسکینڈل ان کا رہا. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے جانا تھا لوگوں نے, لوگ 6 ماہ سے یہ بات کر رہے تھے, فیصل واڈا صاحب جیسے لوگوں تک کو پتا تھا کہ چھوڑ کے جانا ہے. اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ بننی تھی, کیونکہ خان صاحب اقتدار سے ہٹنے کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے چکے تھے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ہی لوگوں نے پی ٹی آئی بنائی. اگر آپ صحیح معنوں میں اس وقت کے لوگوں کو دیکھیں, بنائی تو خیر انہوں نے 20 سال پہلے تھی, لیکن ابھی جو دائیں بائیں لوگ ہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لائن میں آنے کے لیے, تو obviously وہ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا سکتے تھے, تو انہوں نے ان کو چھوڑ کر جانا تھا. اب امتحان ان کا یہ ہے خان صاحب کا کہ وہ ایسی پی ٹی آئی کو جس میں اسٹیبلشمنٹ کے لائے لوگ نہیں ہیں اس کو کیسے رن کرتے ہیں اور الیکشن تک کیسے لے کے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گی, آج ایران پاکستان سرحد پر ایک بہت ہی مومنٹس اوکیزن تھا, اس پہ بات کریں گے. طاہرہ صاحب آپ سے ریکویسٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. ثنا آپ کا بہت شکریہ, نثار کھوڑو صاحب کے شکر گزار ہیں, اسلم غوری صاحب کے شکر گزار ہیں, پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کریں گے یہ جو ایران اور پاکستان کی آج ایک بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھا کہ ہوئی ہے. جو پاکستان اور ایرانی سرحد کا یکجا علاقہ ہے, وہاں پر پاکستانی پرائم منسٹر اور ایرانی صدر جو ہیں انہوں نے ایک تو بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا. اگر ہم انرجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو بلوچستان کو کہیں پر بھی انرجی کرائسس نہ ہو, یہ ایک ویژن تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, شہباز شریف صاحب کا. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اپنے اس ویژن کی تکمیل کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ آج اٹھا لیا ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. اور بارڈر مارکیٹ کا کانسیپٹ جو ہے تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے, کیونکہ اس کے بھی بہت سارے وائڈ ریچنگ جو ہے وہ امپیکٹس اور افیکٹس جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی, ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہیں, اور ہمایوں خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور انٹرنیشنل افیئرس پہ بڑی گہری نگاہ. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کے وقت. طاہرہ صاحبہ پہلے آپ ہی سے اس پہ بات کر لیتی ہوں, بینگ ان گورنمنٹ کس طریقے سے دیکھتی ہے آپ؟ بہت سارے لوگ ایون جو مخالفین ہیں آپ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ تھا, اگر ہم بات کریں پاکستان ایران کے پرسپیکٹیو میں بھی, پاکستان کی معاشی معاملات کے پرسپیکٹیو میں بھی. یشوین, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں اور ایران کے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوا یہ کہ وہاں 100 میگا واٹ بجلی کا وہ ہوا ہے, جو وہاں سرحدی علاقے کے ساتھ بلوچستان میں جو مقامی آبادی ہے جو اس سے مستفید ہوگی. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی. اور ایک جو بارڈر مارکیٹ کا انہوں نے افتتاح کیا اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا,
کیونکہ مقامی لوگ جو بارڈر کے دونوں طرف رہتے ہیں، ایران کی طرف بھی پاکستان کی طرف بھی، وہاں پہ جو اشیاء اس مارکیٹ میں لا کے ایک دوسرے کی وہ خریدیں گے اور جو بیچی جائیں گی، اس سے پاکستان کی ٹریڈ کو بڑا فائدہ ہوگا. بالکل. ویسے تو اسمگل ہو کے یہ چیزیں آتی ہیں اور اس کو نہ وہ گورنمنٹ روک سکتی تھی نہ ہم روکتے تھے، اور یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن اب یہ ایک لیگلی مارکیٹ بن گئی ہے، بارڈر مارکیٹ، جس میں وہ لا کے اپنی چیزیں رکھیں گے اور وہاں سے وہاں کے مقامی لوگ بھی استفادہ حاصل کریں گے، اور جو ٹورسٹ جائیں گے پاکستان کے دیگر علاقوں سے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کی چیزوں سے روشناس بھی ہوں گے، اور ایک دوسرے کی چیزوں کا ٹریڈ کرنے سے پاکستان کا ٹریڈ بھی بڑھے گا، اور پاکستان اور ایران کے بائی لیٹرل تعلقات کے لیے یہ بہت فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوگا. ہمایوں صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کے دن کی جو پوری ایکٹیویٹی؟ بڑے اچھے، مجھے تو بڑے پازیٹیو اور بڑے انکریجنگ ویژولز لگے بہت عرصے کے بعد. وہ جو توڑ پھوڑ ہم دیکھ رہے تھے کچھ دنوں سے، اس کے بعد سے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت اچھا ایک بڑا پازیٹیو وائب تھا صبح؟ دیکھیں، ایک تو آج کا جو موقع ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پچھلے اگر آپ ایک ہفتے کی جو پاکستان کی فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو انیشیٹو ہے اس میں دیکھیں، تو ہمارے سعودی عربیہ کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر جو ہے 2 روزہ دورے پہ آئے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے پروگرام انیشیٹ کیا جس میں روڈ ٹو مکہ کا تھا، جس میں پاکستان کو ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے آج یو اے ای کے جو سفیر ہیں ان کی ایئر فورس چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر آج پرائم منسٹر شہباز شریف پشین کے اندر جو ایران اور پاکستان کا بارڈر ہے اس میں وہاں پہ انہوں نے ایک تو مارکیٹ کا افتتاح کیا. یہ پہلی مارکیٹ ہے، اس کے علاوہ 6 اور مارکیٹس بننی ہیں. اس کے بعد جو ہے 100 میگا واٹ کی بجلی کا جو ہے بلوچستان، چونکہ اگر آپ اس کو ٹرانسمیشن لائن کے اندر دیکھیں پاکستان کا 60 سے 64% کا علاقہ اس کے اندر آتا ہے، تو یہ سسٹینیبل اس سینس میں ہوتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں. اب آپ گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ ہماری جو میسو ٹریڈ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، کیونکہ بارڈر کے ساتھ ہے. اس جگہ پہ ہماری ایران کے ساتھ ہے، تو اس میں اس مارکیٹ کا افتتاح کرنا پہلی کا، اس کے بعد 6 دوسری مارکیٹس کا ہونا، پھر 240 میگا واٹ بجلی اس وقت بلوچستان کے اندر آ رہی ہے، مکران ڈسٹرکٹ کے اندر آ رہی ہے، جس کا پوٹینشیل ہے 500 میگا واٹ کا. تو اگر ہم پشاور سے، لاہور سے یا ایسی جگہوں سے لے کے جائیں تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور بہت زیادہ بڑا منصوبہ ہے، وہ ہے IPI گیس پائپ لائن کا، ایران، پاکستان، انڈیا کیونکہ اس کے اندر شامل نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے بہت حد تک معاملات اس پہ طے باغیں، پھر گوادر اور چابہار کو ملانے کا. تو اس کا ایک اور اگر آپ کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں تو ایران اور سعودی عربیہ کا رپروچما جو چائنا نے جو ہے کچھ مہینے پہلے کھلایا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے تحت، اس کی ڈیویڈنڈ اب ہمیں ملنا شروع ہوں گے، جس میں سعودی عربیہ اور ایران، چونکہ پہلے یہاں پہ ایک پراکسی وار ہوتی تھی، افغانستان کر لیں، مڈل ایسٹ کر لیں، ساؤتھ ایشیا کر لیں، اس میں بہت حد تک ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ممالک اپنی وہ پرانی لڑائیاں چھوڑ کے ون ون سچویشن کے اوپر آ گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے. ہم پہلے سی پیک کو گیم چینجر کہتے تھے، لیکن یہ اس کا اگر حصہ بنا لیں تو اگر ہم سینٹرل ایشیا تک چلے جاتے ہیں، افغانستان تک چلے جاتے ہیں، ایران کے تھرو یورپ یا میڈیٹرینین سی تک چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ایک پروجیکٹ ہے جو آج PDM کی گورنمنٹ نے کیا اور جس کا پرائم منسٹر شہباز شریف نے افتتاح کیا. اس کو اس سینس میں دیکھیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم پچھلے کتنے مہینے سے صرف جو ہے مایوسی کی خبریں دے رہے تھے. تو یہ جو خبریں ہیں پچھلے 3 ہفتے کے ٹرپس آپ صرف دیکھ لیں کہ سعودی، UAE، ایرانین ہائیسٹ لیول کی ڈیلیگیشن کا آنا، اور پھر چائنا کا جو ہمارے ساتھ تعلقات ہے، اور چائنی وزیر خارجہ کا جو ابھی 2-3 ہفتے پہلے آئے، وہ جو ٹرائل لیٹرل بھی ہوا، پھر بائی لیٹرل بھی ہوا، اس کے علاوہ آرمی چیف وہاں پہ گیا، SI چیف وہاں گئے. تو یہ ساری چیز کا اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی بہت بہتر سمت میں جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ ڈومیسٹک ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، اس کو ہمیں حل کرنے کی اپنی ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے. لیکن فارن پالیسی آف ٹو اے گڈ سٹارٹ، ناٹ گڈ سٹارٹ، ایکسلنٹ سٹارٹ چلے. طاہرہ صاحبہ، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ فائنلی وہ جو ایک ڈیڈ لاک ہر چیز میں دکھائی دے رہا تھا، معیشت کی بات کریں، فارن پالیسی، فارن ریلیشنز کی بات کریں، وہ ڈیڈ لاک فائنلی، یہ تو بہت ساری چیزیں گنوائی ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں پر. SCO کا سمٹ میں تو کہتی ہوں کہ وہ بھی بڑی ہماری کامیابی میں شامل ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے فارن منسٹر نے خود کو وہاں پہ کنڈکٹ کیا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ مایوسی سے اب انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے باہر نکل رہے ہیں، اور گوادر کو یہ جو بجلی فراہم کی گئی ہے آج جو ایران سے لی ہے، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے صرف عوام ہی نہیں خوش، بلکہ بلوچستان کا ایسا صوبہ ہے جہاں پہ بڑی مایوسی تھی، اور جہاں پہ لوگ جو تھے بار بار شکوے شکایتیں کرتے تھے، پارلیمنٹ کے اندر بھی، باہر بھی، وہاں کے علاقے کے بھی. تو یہ خاص طور پہ بلوچستان کی ترقی دینے کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا بارڈر، مجھے ایک صرف
اس کے ساتھ ایک اور بہت اچھی خبر ہے, ابھی رپورٹڈ ہے, کنفرمیشن ہمیں آ جائے گی, G20 کا سمٹ جو سری نگر میں انڈیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو جو پاکستان کی فارن پالیسی کی بڑی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ, جس میں ترکیہ, چائنا, سعودی عربیہ, انڈونیشیا, اس میں ایٹ لیسٹ 2 خبریں جو ہمیں رپورٹڈلی آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ترکیہ اور چائنا نے وہاں پہ انکار کر دیا آنے سے, اور باقی جو ممالک ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, سعودی عربیہ, میکسیکو اور کچھ اور ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ریپرزنٹیشن کم کر رہے ہیں, منسٹرز نہیں بھیج رہے. جو ڈیلی میں آلریڈی سفارتکار موجود ہے وہ جا کے تو یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی بہت بڑی سکسیس ہے. ہمارے موقف کی ایکسیپٹنس ہے. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, بریفلی ڈاکٹر صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. بارڈر مارکیٹس امپلائمنٹ پر اس علاقے کی دونوں اطراف پہ کیا امپیکٹ ہوگا, اور ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر وہ جو ایک اسمگلنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے بارڈرز کے اندر, وہ بھی چیک کرنے کے لیے ایک میکنزم ان پلیس آ جائے گا, قانونی ہو جائے گا, وہ سارا کچھ لیگل ہو جائے گا, لیگل ہو جائے گا وہاں پہ. یہ بہت میسو ہوگا ان سینس کہ ابھی چونکہ جو ٹریڈ تھی وہ انلیگل تھی, وہاں پہ اسمگلنگ جس کا آپ نے ذکر کیا, اگر اس کو ہم مٹیریلائز کر لیتے ہیں اور چینلائز کر دیتے ہیں اور میکنائز کر دیتے ہیں, تو تمام لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہاں پہ امپلائی ہوں, یہاں پہ امپلائی ہوں, وہ جو اسمگلنگ کا عنصر ہے وہ کم ہو جائے گا اور اسٹیٹ کو ریونیو ملے گا. وہ اسٹیٹ کو ریونیو ملے گا, بالکل جیسے آپ نے کہا کہ وہ چینلائز ہو جائے گا فارمل فورم کے. بہت شکریہ آپ کا طاہرہ اورنگزیب صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.